अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड के स्टार्ट में उस्मान साहब के सारे सिपाही उस्मान साहब से गुफ्तगू करने के बाद बाहर आ चुके थे। इधर यहाँ जहर कुतै कॉर्नर सिपाही से सॉरी करता है कि भाई मेरे हुकूक मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं हकीकत को नहीं देख सका था। जहर कुतै इसलिए कॉर्नर सिपाही से माजरत कर रहा था क्योंकि जहर कुतै ने थोड़ी देर पहले इसे कुत्ता बोला था, लेकिन अब कॉर्नर सिपाही ने उस्मान साहब के सामने अपना सारा का सारा खेल सब सिपाहियों को देखकर वाज़ेह कर दिया था। अब जहर कुतै से कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है कॉर्नर भाई, लेकिन मैं हकीकत को देखने से कासिर रहा हूँ, मुझे माफ़ करो और मेरे हुकूक माफ़ कर दो। कॉर्नर आगे से कहता है बिल्कुल मैं माफ़ करता हूँ, मैं आज के दिन आप सबका शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह हमें इस मुकद्दस रस्ते से भटकने न दे। कॉर्नर जब ये बात कर रहा था तो इसी दौरान गुरबोज सिपाही आराम से चुपके यहाँ से निकल जाता है और उसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। वो यकीनन इन सिपाहियों का कुछ काम ख़राब करने के लिए यहाँ से आराम से निकल गया था। जहर कुतै पीछे सिपाहियों से कहता है चलो अब बहुत भूख लग चुकी है। इधर ही उस्मान साहब का एक सिपाही कहता है तो तुमने सिर्फ बोरान भाई की वजह से खाना नहीं खाया, हाँ ना जहर कुतै? जहर कुतै से मज़ीद ये सिपाही कहता है देखा बोरान भाई, जहर कुतै खाने से ज़्यादा तुमसे प्यार करता है कि ये खाना भी भूल गया जब तुम ज़ख्मी थे। आगे से बोरान कहता है आह मेरे भाइयों माशाल्लाह, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। वो यहाँ कहता है जहर कुतै, और इसके बाद जहर कुतै उसकी तरफ देखता है तो बोरान कहता है तुम मुझे रुला दोगे मेरे भाई। यहाँ सब सिपाही मुस्कुराते हैं। बोरान को इधर थोड़ी सी तकलीफ होती है तो जहर कुतै इधर पूछता है गुरबोज सिपाही कहाँ गया, और यहाँ सब लोग इधर उधर ढूंढते हैं तो यहाँ गुरबोज नहीं था। जहर कुतै को एकदम से शक पड़ जाता है और वो कहता है खाना ख़त्म हो गया है, गुरबोज सिपाही यहाँ से निकल गया है। जहर कुतै सब सिपाहियों को लेकर यहाँ से चला जाता है और गुरबोज सिपाही को ढूंढने के लिए वो बावर्ची खाने में आ चुका था। यहाँ बावर्ची खाने में जहर कुतै हंसता मुस्कुराता हुआ आता है तो वो देखता है कि गुरबोज सिपाही एक कोने में बैठा हुआ है और वो चावल खा रहा था। तो जहर कुतै इधर ही पहुँच जाता है। मौके पर पहुँचने के बाद जहर कुतै कहता है मुझे सख्त भूख लगी है और एल्गिन खातून मुझे खाना भी नहीं देती, मुझे ये खाना खाने दो, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, अब इसे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर छोड़ दो मेरे भाई। आगे से गुरबोज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो कहता है भाई तुम जानते हो ना कि मुझे गोश्त और बलगोज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। यहाँ वो दोबारा से जो ही खाने लगता है तो जहर कुतै इधर कहता है रुको रुको भाई रुको, और इसी दौरान यहाँ एल्गिन खातून बाहर आ जाती हैं। यहाँ जहर कुतै कहता है मैं जानता हूँ। इसी दौरान यहाँ एल्गिन खातून जब छुप कर जहर कुतै को देखते हैं तो उस मौके पर जहर कुतै गुरबोज सिपाही से कह रहा था कि तुम्हें भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, ये ठीक बात नहीं लेकिन मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। एल्गिन इधर कहती है क्या वो खुद से बात कर रहा है? जहर कुतै इसी दौरान मजीद कहता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मुझे उसकी याद आती है। यहाँ गुरबोज काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जहर कुतै कहता है मैं उसके लिए तरस रहा हूँ। यहाँ एल्गिन समझती है कि ये एल्गिन के बारे में बात कर रहा है। एल्गिन कहती है क्या वो मुझसे बात कर रहे? ज़बरदस्त, और वो काफ़ी ज़्यादा हंसती है, मुस्कुराती है, वो खुश हो जाती है। वो कहती है आखिरकार जहर कुतै यकीनन वो मेरे सामने इकरार करेगा, और ये कहकर वो खुशी से झूम उठती है और एकदम हंसते मुस्कुराते दरवाज़ा बंद करके वो यहाँ से निकल जाती है। अंदर दिखाया जाता है कि यहाँ गुरबोज कहता है अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊँगा जहर कुतै, मुझे गुस्सा आएगा। यहाँ जहर कुतै को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ जहर कुतै और गुरबोज सिपाही एक डील करते हैं, जिधर यहाँ गुरबोज सिपाही जहर कुतै से कहता है कि तुमने मेरा सेब लिया था इसीलिए मुझे सेब ला कर दो तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। जहर कुतै सेब लेने जाते और सेब लेकर जो ही वापस आता है तो गुरबोज सिपाही इधर से भाग गया था और उसने सारा खाना खा लिया था। फिर इसके बाद उस्मान साहब को दिखाया जाता है जो कि अकेले एक कोने में खड़े हुए थे। यहाँ ही शेख इदबाली को उन्होंने मुदू किया था। शेख अंदर आते हैं तो उस्मान कहते हैं मेरे शेख आपने महसूस किया कि मैं दर्द में हूँ। आगे से शेख इदबाली मुस्कुराते हैं, वो कोई ख़ास जवाब नहीं देते। उस्मान कहता है जी मेरे शेख। यहाँ शेख इदबाली और उस्मान आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। शेख इदबाली उस्मान साहब को दुआएं देते हैं। उस्मान साहब कहते हैं तशरीफ़ रखें मेरे शेख, और इसके बाद ये दोनों यहाँ नीचे बैठ जाते हैं। शेख इदबाली इधर उस्मान साहब को चंद बातों के बारे में सिखाते हैं, चंद चीज़ों के बारे में आगाह करके कहते हैं
کیا آپ ڈرتے ہیں عثمان صاحب؟ کیا آپ خوفزدہ ہیں؟ آگے سے عثمان کہتا ہے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ میرے شیخ جو بتوں کو پوجتے ہیں انہیں میں تباہ کرنا چاہتا ہوں میرے شیخ، میں یہ چاہتا ہوں، لیکن یہاں شیخ کہتے ہیں لیکن بت اب پوشیدہ ہیں اور انہیں اب کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ ہاں نا عثمان صاحب؟ عثمان صاحب کہتے ہیں بالکل، یہاں تک کہ میرا قریبی دوست بھی دھوکے میں آ گیا، اس نے تکبر کیا، وہ ان فتوحات کو ذاتی فتوحات سمجھنے لگ بیٹھا۔ ابھی میں ڈرتا ہوں کہ شاید وہ بت نہ توڑ سکوں۔ یہاں شیخ ادب علی کہتے ہیں جب تک تمہارے دل میں خوف ہے آپ کو خوش ہونا چاہیے عثمان صاحب، کیونکہ اس کے بغیر آپ غالب نہیں ہو سکتے۔ جس لمحے آپ جنگ جیتتے ہیں وہ سب سے مشکل امتحان ہوتا ہے عثمان صاحب، آپ بھی یہ جان لیں۔ ادھر شیخ مزید کہتے ہیں غزوہ حنین کے بارے میں سوچو۔ یہاں عثمان صاحب کہتے ہیں جی ہاں، فتح مکہ کے بعد مسلمان غالب آ چکے تھے اور اس کے بعد یہ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، ان کی زندگی پر تذکرہ کر کے اپنی زبانوں کو میٹھا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہاں ترگت کافی زیادہ پریشان تھا۔ وہ کہتا ہے اس سے پہلے کہ عثمان صاحب حقیقت ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمیں قرارگاہ پر حملے کی وجہ ٹھہرانے لگ جائیں، یہ کافی نہیں تھا کہ جس سرزمین کو ہم نے یہاں اپنے خون سے سیراب کیا تھا، جس سرزمین پر ہمارے سپاہیوں نے اپنا خون بہایا تھا، اس سرزمین یعنی ایناگول، عثمان صاحب اس کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ عثمان صاحب نے ہمیں دھمکی کی ہے، عثمان صاحب نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ وہ یہ ہم سے لے لیں گے، لیکن نہیں، میں یہ زمین انہیں نہیں دوں گا جو میری حکومت میں ہے۔ ادھر ترگت کی بات سننے کے بعد اس کا سپاہی کتان کہتا ہے جناب ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اپنے ہی بھائیوں سے لڑیں گے؟ آگے سے ترگت کہتا ہے جو بھی ضروری ہوا ہم کریں گے، اگر کسی کو اس میں کوئی پریشانی ہے تو وہاں سے نکل سکتا ہے۔ اسی دوران دروازہ ایک دم سے کھلتا ہے اور کمرال ابدال بڑی ہی جوش میں اندر آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ دروازہ دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نکل سکتے ہیں، آپ ان کو کیا دکھائیں گے جو آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں؟ کمرال ابدال یہاں ترگت صاحب کو کافی زیادہ ایموشنل کرنے والے تھے۔ ترگت اپنے سپاہیوں کو یہاں سے باہر بھیج دیتا ہے۔ کمرال ابدال ترگت صاحب کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور یہاں کمرال ابدال کو دیکھ کر ترگت صاحب اپنی سیٹ سے اٹھتے ہیں تو کمرال ابدال کہتے ہیں نہیں ترگت صاحب بیٹھ جائیں۔ ترگت واپس اپنی نشست پر بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں کمرال ابدال کہتا ہے کیا یہ ساری لڑائی آپ کے وہاں بیٹھنے کے لیے نہیں تھی؟ مجھے بتائیں۔ نہیں، بس بیٹھیں، آپ انتظار کریں، اگر آپ اٹھیں گے تو آپ مجھے بھی تکلیف دے سکتے ہیں۔ آگے سے ترگت کہتے ہیں آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ واضح کہیں، مجھے تو وہی ملا ہے جس کا میں حقدار ہوں اور اس کے علاوہ مجھے محروم بھی کیا گیا ہے۔ یہ سوال کا جواب ہے، یہ ساری لڑائی میری تخت کی خواہش کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ عثمان صاحب کی ناانصافی کی وجہ سے ہے۔ کمرال ابدال کہتے ہیں میں یہاں عثمان صاحب کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا ترگت صاحب، نہیں، اس کے علاوہ صاحب میں آپ سے یہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کا راستہ چھوڑنے والے انا کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ انا کا لبادہ تم پر اچھا نہیں لگتا میرے ترگت؟ ترگت ادھر کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ یہاں کمرال ابدال کہتے ہیں میں یہاں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ غلط راستے پر ہیں۔ ترگت کہتا ہے میں غلط نہیں ہوں کمرال ابدال، کوئی دولت میرے مقصد سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی، میرا مقصد صرف اللہ کے مقصد کو پھیلانا ہے، میں اس کے راستے پر چلتا رہوں گا۔ کمرال ابدال کہتے ہیں زمین کے بارے میں آپ نے جو مسئلہ پیدا کیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ترگت صاحب؟ یہاں ترگت کہتا ہے میں نے جو زمین حاصل کی وہ میرے مقصد کے لیے ایک خزانہ ہے، اسی لیے یہ مجھ پر حلال ہے، مجھے اس پر کیوں شرم آئے گی کمرال ابدال؟ کمرال ابدال ادھر کافی زیادہ حیران و پریشان تھے۔ وہ ادھر کہتے ہیں تمہارے سینے میں لگا خنجر تمہیں مار دے گا ترگت، تم مر جاؤ گے۔ جس ترگت کو میں جانتا ہوں وہ نہیں مرے گا کیونکہ عاشق نہیں مرتے، لیکن تم مر جاؤ گے ترگت، تم بے خبر ہو۔ یہاں کمرال ابدال کی یہ باتیں ترگت پر کافی زیادہ اثر ڈالتی ہیں اور وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عثمان صاحب دیوان والی طرف سے سیڑھیوں سے نیچے آ رہے تھے اور ان کے ساتھ بوران بھی تھا۔ عثمان صاحب سپاہیوں سے کہتے ہیں میرے سپاہیوں تیار ہو جاؤ۔ عثمان جو ہی نیچے برامڈے میں آتا ہے تو یہاں عائشہ بھاگتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے عثمان صاحب ہمیں بھی اپنے ساتھ جانے دیں، میں یہاں بیٹھ کر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہاں عثمان کافی زیادہ پریشانی میں کہتا ہے عائشہ خاتون مجھے معاف کر دیں، ہم نے یہ آپ کو بتائے بغیر کیا، تاہم میں اپنے بھتیجے اکتمر کو واپس لاؤں گا، میں اسے آپ کے پاس لاؤں گا، فکر نہ کرے۔ آگے سے عائشہ
عائشہ کہتی ہے انشاءاللہ آپ اسے ساتھ لے کر آئیں گے۔ عثمان سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں اپنے گھوڑے نکال لو۔ سپاہی اپنے گھوڑے تیار کر لیتے ہیں اور عثمان بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے۔ عثمان صاحب اپنے سب سپاہیوں کو لے کر یہاں سے بہت ہی زیادہ برق رفتاری سے نکل جاتے ہیں۔ عائشہ پیچھے سے کافی زیادہ خوش تھی اور ملہون اور بالا اسے تھامتے ہیں اور حوصلہ دیتے ہیں اور اسے لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہاں آؤجی سلطانہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ سلطانہ سونے کے کچھ سکے صندوق کے اندر پھینک دیتی ہے اور اس کے بعد وہ آؤجی سے کہتی ہے یہ تاجروں، سرداروں اور عام عوام تک پھیلاتے رہو آؤجی بے، اور انہیں بتاتے رہو کہ یہ کس نے دیا ہے۔ یقینی بنائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ تجارت کس کے ساتھ کرنی ہے اور کس کو منع کرنا ہے۔ اپنا کام اچھی طرح کرنا ہے آؤچی۔ آؤچی کہتا ہے بالکل۔ یہاں والدہ سلطانہ کہتی ہے جن کے لیے ہتھیار چاہیے انہیں ہتھیار دے دو، جن لوگوں کو گھوڑے چاہیے انہیں گھوڑے دے دو، جنہیں سونا چاہیے انہیں سونا دے دو، اور سب لوگوں کو مالا مال کر دو آؤچی، تاکہ وہ لوگ میرے بارے میں کوئی بھی بدگمانی وغیرہ نہ کر سکیں۔ ادھر سلطانہ کافی زیادہ خوش نظر آ رہی تھی اور وہ خوش فہمی میں بھی تھی۔ اسی دوران یہاں سے 4 سپاہی آتے ہیں اور صندوق لے کر چلے جاتے ہیں۔ آؤچی پیچھے سے سلطانہ سے کہتا ہے خانہ بدوش آپ کے حکم پر آس پاس کے قبائل میں آباد ہو گئے ہیں میری سلطانہ۔ کراجہ حصار کے سرداران میں اختلاف پیدا کیا گیا ہے جو کہ کافی اچھا ہے۔ آگے سے یہ کہتی ہے بہت خوب آؤجی، ہم بعد میں اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن پہلے کیا اولف کو پیغام ملا ہے؟ آگے سے یہ کہتا ہے ایکتمر کا سر یعنی شہر میں افراتفری کا باعث بنے گا، اسی لیے ایکتمر کو مارا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہاں آؤجی اور یہ دونوں مسکراتے ہیں اور کافی زیادہ غصے میں یہ لوگ لگ رہے تھے اور انہوں نے کافی شاطرانہ انداز میں سازشیں اور جال عثمان صاحب اور ان کے سپاہیوں کے لیے گڑھ لیے تھے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کو دکھایا جاتا ہے جو کہ در حقیقت ایکتمر کو بچانے کے لیے اپنے سپاہیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر اس کی لوکیشن پر جا رہے تھے، کیونکہ یہاں کونر نے عثمان صاحب کو ایکتمر کس جگہ پر رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ پھر اس کے فوراً بعد اولف کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایکتمر سے کہتا ہے دیکھو تمہارے چچا عثمان صاحب تمہیں بچانے کے لیے نہیں آئے، تم بالکل تنہا ہو۔ اس نے ایسے آدمی کے حوالے شہر کر دیا ہے جو عورت کے لیے قیدی بن گیا ہے، اور اس کے علاوہ عثمان کسی چیز کا مستحق نہیں ہے۔ ایکتمر کہتا ہے تم کتے، تم ہمیں کم سمجھ رہے ہو۔ یہاں نون کہتا ہے وہ لڑکی جس کی وجہ سے تم یہاں ہو، الچیچک، اور وہ کافی زیادہ غصے میں کہتا ہے کیا تم جانتے ہو وہ کہاں ہے؟ آگے سے ایکتمر کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ اس کا نام اپنے منہ سے نکال دو۔ یہاں نون کہتا ہے وہ اپنی شادی پر ہے، لگتا ہے کہ تمہارا اس سے اتنا مطلب نہیں تھا۔ یہاں ایکتمر کہتا ہے کیا تم مجھ سے اس بات کی توقع کرتے ہو؟ یہاں ایکتمر کافی زیادہ غصے میں لگ رہا تھا۔ یہاں اولف کہتا ہے شرم کی بات ہے لڑکے، وہ شادی کر رہی ہے کیونکہ تم یہاں آہستہ آہستہ مر رہے ہو۔ یہاں اولف مسکراتا ہے، اس کے ساتھی بھی مسکراتے ہیں۔ اولف کہتا ہے میں تمہیں عثمان سے دور لے جاؤں گا، تم اس کا پہلا نقصان ہوگے لڑکے۔ یہاں اولف کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور نون سے کہتا ہے کیا تم اسے جلد ہی الوداع کہنا چاہتے ہو؟ آگے سے نون کہتا ہے کیا وہ اتنی جلدی جا رہا ہے اولف؟ میں اسے پہلے زندہ کرنا چاہتا تھا لیکن اب میں اسے مردہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں اولف کہتا ہے میں تمہیں اب جہنم میں بھیجنے والا ہوں۔ ایکتمر کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہہ کر ایکتمر اپنا سر اس کے کلہاڑے کے سامنے پیش کر لیتا ہے۔ جو ہی اولف کلہاڑا مارنے والا تھا تو یہاں عثمان تیر چلاتا ہے اور یہاں اولف کا نشانہ چھوٹ جاتا ہے اور اولف ایک دم سے نڈھال ہو گیا تھا۔ عثمان اور بوران کے کافی تیر آ کر یہاں انہیں لگتے ہیں اور عثمان کہتا ہے جہنم صرف تم جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ یہاں اولف کہتا ہے عثمان، اور وہ کافی زیادہ غصے میں ایک جگہ پر جا کر چھپ جاتا ہے۔ اس کے سپاہی اور ساتھی بھی درخت کے پیچھے چھپ چکے تھے۔ عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ ادھر حملہ آور ہو چکا تھا۔ عثمان کے سپاہی بھی بہترین کر کے مقابلہ کرتے ہیں اور اولف کے سپاہیوں کو قتل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اولف ادھر اپنے کمانڈران کو کہتا ہے کہ تم عثمان کے ساتھ جا کر لڑو۔ اس کے ایک کمانڈر بھاگتا ہوا آتے اور عثمان کے ساتھ لڑتا ہے، لیکن عثمان اس کا بھوت بنا دیتا ہے۔ عثمان اس کا بہترین کر کے مقابلہ کرتا ہے۔ اولف ادھر
سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے چلو نکلتے ہیں۔ اولف کے بھاگتے ہی پیچھے سے عثمان کے سپاہی اس کے اوپر تیروں کی بارش بھی شروع کر لیتے ہیں۔ عثمان کافی غصے میں سب سپاہیوں کا قتل اپنے سپاہیوں کے ہمراہ کر رہا تھا۔ اور ادھر ہو جاتے ہیں ہماری آج کی اس ایپیسوڈ کا اختتام۔ اگر آپ ارننگ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں جو کہ ہم نے آپ کو پچھلی 2 ویڈیوز میں بتائی تھی، تو وہ اس کی ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے جو کہ آپ کو دے دی جائے گی، تو آپ تھوڑا سا اس کے لیے انتظار کریں، آپ کو انفارم کر دیا جائے گا۔ بس آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر و مرض۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے اور ثواب و رحمت حاصل کرنا چاہے اور جنت میں جانا چاہے تو اس سے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے، مصائب و آفات پر صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور صبر کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر صبر کرنا۔ نمبر 2، حرام کاموں سے پرہیز پر صبر کرنا۔ نمبر 3، آفت پر و مصیبت پر صبر کرنا۔ نمبر 4، پہلے صدمے پر صبر کرنا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز جنت میں 300 درجات عطا کرے گا۔ ہر درجہ کے درمیان آسمان اور زمین کے برابر فاصلہ ہوگا۔ جس نے حرام کاموں سے بچنے پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے 400 درجات عطا کرے گا۔ ہر درجہ 7 آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ کے برابر ہوگا۔ جس نے مصیبت پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت میں 700 درجات عطا کرے گا۔ ہر درجہ میں عرش سے تخت صراط تک فاصلہ ہوگا۔ عقائد: حضرت زکریا علیہ السلام یہودیوں سے بچتے ہوئے فرار ہو گئے۔ وہ ان کے پیچھے لگ گئے۔ جب وہ قریب ہوئے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت کو دیکھا اور کہا، اے درخت، مجھے اپنے اندر داخل کر لے۔ درخت پھٹا اور وہ اس میں داخل ہو گئے اور وہ اوپر سے مل گیا۔ ابلیس نے لوگوں کو بتایا اور کہا کہ آرا لاؤ اور اسے چیٹ کر 2 ٹکڑے کرو تاکہ یہ مر جائے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے درخت سے پناہ چاہی اور اللہ تعالیٰ سے پناہ نہیں چاہی۔ آخر نتیجے میں ہلاکت ہوئی۔ آرے سے لوگوں نے چیٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس بندے پر کوئی آفت آئے تو وہ میری بجائے مخلوق سے پناہ چاہے تو میں اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ آخر کار جب آرا ان کے دماغ تک پہنچا تو وہ چلا اٹھے۔ ان سے کہا، اے زکریا، اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے کہ تم آفت پر صبر کیوں نہیں کرتے؟ تم کہتے ہو اگر تم نے دوبارہ کی تو تمہارا نام انبیاء کرام کی فہرست میں سے کاٹ دوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے دبا لیا اور صبر کیا۔ آخر لوگوں نے انہیں چیٹ کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ عقلمند آدمی کو چاہیے کہ وہ آفت پر صبر کرے اور شکایت نہ کرے۔ وہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، اس لیے کہ سب سے زیادہ آفت انبیاء اولیاء پر آتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آفت ہی عارفین کا چراغ، سالکین کی بیداری، مومنین کی اصلاح اور غافلین کے لیے ہلاکت ہوتی ہے۔ ایمان کی حالت علاوہ تب ہی ملتی ہے کہ آفت آئے اور اس پر پردہ اور راضی و صابر ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک شب بیمار رہا، اس نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ پر راضی رہا تو وہ گناہوں سے اس طرح نکل گیا جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جانا ہو۔ جب تم بیمار ہو جاؤ تو عافیت کی تمنا کرو۔ حضرت سحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ہر 40 رات میں ایک بار بھی آفت میں مبتلا نہ ہو یا فکر پریشانی میں گرفتار نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے کچھ بھلائی نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو بائیں طرف والے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس سے قلم روک لے، اور دائیں طرف والے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے وہ عمل لکھو جو وہ بہترین عمل کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حمد و بیان کرے تو وہ اسے لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے،
پھر فرماتے کہ میرے بندے کا میرے اوپر حق ہے کہ اگر میں اسے وفات دوں تو جنت میں داخل کروں، اگر تندرست کر دوں تو اسے اس کے گوشت سے بہتر گوشت، اس کے خون سے بہتر خون عطا کر دوں اور اس کے گناہ مٹا دوں۔ بنی اسرائیل میں ایک آوارہ آدمی تھا جو برائی سے باز نہ آتا۔ اہل شہر اس سے تنگ آ گئے، اس کو برائی سے ہٹانے میں ناکام ہو گئے، چنانچہ سب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ بنی اسرائیل میں ایک آوارہ جوان ہے، اسے شہر سے باہر نکال دو تاکہ اس کی وجہ سے شہر پر عذاب نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ یہ جوان ساتھ والی ایک بستی میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہاں سے بھی نکال دیا۔ وہ ایک ویرانے میں چلا گیا جہاں نہ کوئی جاندار تھا، نہ سبز پودا، نہ جنگلی جانور اور نہ پرندے تھے۔ اس ویرانے میں وہ بیمار ہو گیا، اس کے پاس کوئی مددگار نہیں تھا۔ وہ مٹی پر گر پڑا اور اپنا سر مٹی پر رکھ لی اور کہا، کاش میری ماں میرے پاس ہوتی، وہ مجھ پر رحم کھاتی، میری اس ذلت پر روتی۔ کاش میرا باپ یہاں ہوتا، میری مدد کرتا، تعاون کرتا۔ کاش میری بیوی یہاں ہوتی تو وہ میرے فراق پر روتی۔ کاش میری اولاد میرے پاس یہاں ہوتی تو میرے جنازے پر روتی اور کہتی، اے اللہ ہمارے مسافر باپ کو معاف فرما دے جو کمزور، نافرمان اور آوارہ ہے۔ اور شہر سے بستی میں نکال دیا گیا۔ پھر بستی میں سے ویرانے کو، اور آج ویرانے سے یعنی دنیا سے نکل کر آخری کی طرف ہر چیز سے مایوس ہو کر جا رہا ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے اپنے باپ، اولاد اور بیوی سے دور کیا، اب مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کر۔ ان کے فراق میں تو نے میرا دل جلایا، اب مجھے میری نافرمانی کے باعث دوزخ میں نہ جلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی شکل پر ایک حور بھیج دی، ایک حور اس کی بیوی کی شکل پر بھیج دی، اور جنت کے بچے اس کی اولاد کی شکل میں بھیج دیے، اور ایک فرشتہ اس کے باپ کی شکل میں بھیج دیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس پر روئے۔ اس نے کہا، یہ میرا باپ اور ماں ہے، اور یہ میری بیوی اور اولاد ہے، میرے پاس آئے ہیں۔ اس کا دل خوش ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے جا ملا۔ اب وہ گناہوں سے پاک ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ فلاں ویرانے میں فلاں جگہ جاؤ، وہاں میرا ایک ولی دوست فوت ہو گیا ہے، اس کے کفن دفن کا سلسلہ کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ تشریف لائے تو اس جوان کو دیکھا جس کو پہلے شہر اور پھر بستی سے ویرانے کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکالا تھا۔ دیکھا تو اس کے گرد حوریں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، یہ تو وہی جوان ہے جس کو میں نے تیرے حکم سے شہر اور پھر بستی سے نکال باہر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس پر رحم کیا اور اس کے گناہ معاف کر دیے، اس لیے کہ اس جگہ وہ اپنے وطن، والدین، اولاد اور بیوی سے فراق کی حالت میں رویا۔ میں نے اس کی ماں کی شکل میں حور بھیج دی، ایک فرشتہ اس کے باپ کی شکل میں بھیج دیا، اور ایک حور اس کی بیوی کی شکل میں بھیج دی۔ انہوں نے مسافرانہ حالت میں اس کی پریشانی حالی پر رحم مانگا، اس لیے کہ جب ایک غریب دیار مسافر ہوتا ہے، ایک دیار مسافر مرتا ہے تو آسمان اور زمین والے بھی اس پر رحم کرتے ہوئے روتے ہیں، اب میں اس پر رحم کیوں نہ کروں، اور میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ جب ایک مسافر نزع کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ غریب مسافر ہے، یہ اپنی اولاد، اہل و عیال اور والدین سے دور رہے۔ جب یہ مرے گا اس پر نہ کوئی روئے گا اور نہ کوئی غمگین ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے باپ کی صورت میں پر بھیجتا ہے، ایک اس کی ماں کی صورت میں، ایک اس کے بچے کی صورت میں، اور ایک اس کے رشتہ داروں میں سے کسی ایک کی صورت پر بھیج دیتا ہے۔ وہ اس کے پاس آتے ہیں، وہ آنکھیں کھولتا ہے تو اس اپنے والدین اور اہل و عیال کو دیکھتا ہے تو اس کا دل مسرور ہو جاتا ہے، اور مسرور و انبساط کی حالت میں اس کی جان نکلتی ہے۔ جب اس کا جنازہ لے کر جاتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کی قبر پر قیامت تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے،
ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فراخی اور تنگی حالت میں بندے کا جوش ظاہر ہوتا ہے۔ جس نے فراخی کے دنوں میں شکر کیا اور تنگی کے دنوں میں واویلا کیا وہ جھوٹا ہے۔ اگر ایک آدمی میں جن و انس کا علم اکٹھا ہو جائے، پھر افات کی آندھی اس پر چل پڑیں اور وہ شکایت کرے کہ یہ مجھ پر کیوں آئیں، تو اس کا علم نفع بخش نہیں ہے، علم نفع بخش نہیں، نہ ہی اس کا عمل فائدہ مند ہے۔ حدیث قدسی ہے، ترجمہ: جو میری قضا پر راضی نہ ہو اور میری عطا پر خوش نہ ہو، وہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نبی نے 50 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا۔ انہوں نے عرض کیا آپ مجھے کیوں نہ بخشیں گے، میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک رگ کو حکم دیا، میں اس میں درد ہو گیا اور وہ رات بھر سو نہیں سکے۔ صبح کے وقت فرشتہ انہوں نے اس کے سامنے درد کی تکلیف بیان کی۔ فرشتے نے کہا کہ آپ کا رب تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے 50 سال کی عبادت اس طرح کے درد کی شکل میں شکایت کے برابر نہیں۔ حضور رہے، جب یہ مرے گا اس پر نہ کوئی روئے گا اور نہ کوئی غمگین ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے باپ کی صورت میں پر بھیجتا ہے، ایک اس کی ماں کی صورت میں، ایک اس کے بچے کی صورت میں اور ایک اس کے رشتہ داروں میں سے کسی ایک کی صورت پر بھیج دیتا ہے۔ وہ اس کے پاس آتے ہیں، وہ آنکھیں کھولتا ہے تو اس اپنے والدین اور اہل و عیال کو دیکھتا ہے تو اس کا دل مسرور ہو جاتا ہے اور مسرور و انبساط کی حالت میں اس کی جان نکلتی ہے۔ جب اس کا جنازہ لے کر جاتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کی قبر پر قیامت تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فراخی اور تنگی حالت میں بندے کا جوش ظاہر ہوتا ہے۔ جس نے فراخی کے دنوں میں شکر کیا اور تنگی کے دنوں میں واویلا کیا وہ جھوٹا ہے۔ اگر ایک آدمی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جو اللہ کے ڈر سے رویا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے۔ قیامت کے دن ایک آدمی پیش ہوگا جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی، اس لیے اسے جنت میں جانے کا حکم ہوگا، مگر اس کی آنکھوں کا ایک بال کلام کرے گا اور کہے گا، اے رب تعالیٰ، تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ پر دوزخ حرام کر دی۔ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ پر دوزخ حرام کر دی، اور میں تیرے ڈر سے رویا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بخش دے گا اور ایک بال کی برکت سے نجات دے گا جو کہ دنیا میں اللہ کے ڈر سے روتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیں گے، فلاں بن فلاں ایک بال کے باعث نجات پا گیا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ خفیف ہو کر جنت میں لایا جائے گا۔ خوف کی شدت سے ہر قوم گھٹنوں کے بال گر پڑے گی، جیسا کہ خداوند قدوس نے فرمایا ہے، ہر امت گھٹنوں کے بال پڑی ہوگی۔ ہر امت جس کو اعمال نامہ کی طرف بلایا جائے گا گھٹنوں کے بال گر پڑے گی۔ جب آگ کے قریب پہنچے گی تو اس کو سخت شور گرج سنیں گی، اس کی گرج 500 برس کے سفر سے سنائی دیتی ہے۔ ہر آدمی بلکہ انبیاء علیہ السلام بھی نفسہ نفسی پکارتے ہوں گے، البتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی، میری امت میری امت فرمائیں گے۔ جہنم سے پہاڑوں کی طرف بلند آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گی اور کہے گی، نمازیوں کے صدقہ کرنے والوں کے طفیل، خشوع کرنے والوں کو واسطہ، روزہ داروں کے باعث تو واپس چلی جا، مگر وہ اس واپس نہیں ہوگی۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیں گے کہ آگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پھر وہ پانی کا پیالہ لائیں گے اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے اور کہیں گے، اے اللہ کے رسول، یہ لیجئے اور اس پر چھڑکا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو آگ پر چھڑکائیں گے تو وہ اسی وقت بجھ جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یہ پانی کیسا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ آپ کی امت کے گناہوں کے آنسو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہتے رہے ہیں۔ آج مجھے حکم ملا کہ یہ آپ کو دوں تاکہ آگ
پر چھڑکا دیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو جائے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے ایسی دو آنکھیں عطا فرما جو تیری ڈر سے رویا کریں قبل اس کے کہ آنسو نہ رہیں۔ ترجمہ: اے میری آنکھوں تم میری گناہوں پر کیوں نہیں روتی؟ میری عمر میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور میں سمجھ نہیں رہا۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، جس ایماندار بندے کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آیا، جس سے اس کا چہرہ گرم ہو گیا، اس کو دوزخ کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ حضرت محمد بن منظر رحمۃ اللہ علیہ جب روتے تو اپنے چہرے اور داڑھی پر آنسو ملتے اور کہتے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جس جگہ آنسو لگ جائیں اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ اس لیے ایماندار کو چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکتا رہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہے اور ثواب اور رحمت حاصل کرنا چاہے، وہ دنیا کی آفات پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور گناہوں سے پرہیز میں لگا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان سے ہر بلائی و نعمت کے سامنے ساتھ ملاقات کریں گے۔ ان کے لیے ممبر لگائے جائیں گے، فرش بچھائے جائیں گے، پھر انہیں طرح طرح کے کھانے اور پھل پیش کیے جائیں گے، پھر اس نعمت کے ساتھ ساتھ انہیں ایک حیرت لاحق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندو یہ حیرت کیسی؟ یہ حیرت و پریشانی کا گھر نہیں، وہ جو اب دیں گے ہمارے لیے ایک وعدہ تھا جس کا وقت آن پہنچا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا، چہروں سے حجاب اٹھا دو، اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں ذکر کرتے سجدہ کرتے روتے اور میری ملاقات کی تمنا کرتے تھے، چنانچہ حجاب اٹھا دیے جائیں گے، وہ دیکھیں گے اور اللہ عز و جل کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنے سر اٹھاؤ، اور یہ دارالعمل نہیں دارالکرامتہ ہے۔ اب ان کو بغیر کیف مشاہدہ ہوگا اور ان میں انبساط بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندو تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہو گیا، تم بھی مجھ سے راضی ہو۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم آپ سے کیوں نہ راضی ہوں، جبکہ آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی انسان کے دل پر نہیں کھٹکا۔ خدا تعالیٰ کا فرمان یہی ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، اور فرمان الہی ہے، سلامتی ہے، رحم کرنے والے رب تعالیٰ کا کلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ، اگر تم چاہو کہ میں تو اس سے زیادہ قریب ہوں جس قدر تیرا کلام تیری زبان کے قریب ہے، تیرے دل کا کھٹکا تیرے دل کے قریب ہے، تیری روح تیرے بدن کے قریب ہے، تیری آنکھ کی روشنی تیرے آنکھ کے قریب ہے، تیری سماعت تیری کان کے قریب ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اور ہر جان دیکھے گی اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، یعنی قیامت کے لیے کیا عمل کیا۔ اے انسان، یاد رکھ، نفس تو برائی کو حکم دیتا ہے، یہ ابلیس سے زیادہ برا دشمن ہے۔ نفسانی خواہشات اور شہوات کے ذریعے شیطان تیرے خلاف قوت حاصل کرتا ہے، اس لیے امید و فریب کے ذریعے اپنے آپ کو دھوکہ میں نہ ڈالو۔ نفس تو چاہتا ہے کہ امن، غفلت، آرام اور سستی و قائلی رہے، اس لیے اس کا سب سے دعویٰ جھوٹا ہے۔ جس چیز سے دھوکہ ہوتا ہے، اگر تم نے اسے پسند کر لیا، اس کی خواہش کی اطاعت کی، تو وہ تجھے جہنم میں لے جائے گی، اور نفس کے لیے بھلائی کی جانب موقع نہیں رہے گا۔ تمام آفتوں کی یہی جڑ ہے، ذلت کا یہی مقام ہے، ابلیس کا یہی خزانہ ہے، ہر برائی کی یہی جڑ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں سمجھاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے آگاہ ہے، بھلا ہو یا برا۔ طلب آخرت میں جب وہ بندہ گزشتہ عمر پر غور کرتا ہے تو یہ غور و فکر دل کو صاف کر دیتا ہے، جیسے کہ حضور انور علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے۔ ترجمہ: اے گھڑی کا غور و فکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے، اس لیے
عقلمند آدمی کو چاہیے کہ وہ گزشتہ گناہوں سے توبہ کرے، دارالآخرت نجات دینے والے امور اور قرب الہی عطا کرنے والی باتوں پر غور کرے، امید کم رکھے، جلد توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، گناہ چھوڑ دے، اپنے نفس کو قابو میں کرے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ لگے، اس لیے کہ نفس ایک بت ہے۔ جس نے نفس کی عبادت کی وہ بت پرستی کر رہا ہے، اور جس نے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کی وہی نفس پر قابو پانے والا ہے۔ بتاتے ہیں کہ ایک مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے بازار میں جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک انجیر دیکھا تو جی چاہ کے کھائے، جوتے اتار کر سبزی فروش کو دیے اور کہا کہ مجھے انجیر دے دو۔ سبزی فروش نے جوتے دیکھے تو کہا بے قیمت جوتے ہیں۔ کسی نے سبزی فروش سے کہا کیا تم ان کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ مالک بن دینار ہیں۔ سبزی فروش نے اپنے غلام کے سر پر ٹوکرا رکھا اور کہا کہ اگر انہوں نے یہ سب تجھ سے قبول کر لیا تو آزاد ہے۔ غلام حضرت مالک کے پیچھے بھاگا اور کہا کہ یہ مجھ سے قبول کر لیجئے۔ آپ نے انکار کر دیا۔ غلام نے کہا کہ آپ یہ قبول کریں، اس سے مجھے آزادی مل جائے گی۔ مالک بن دینار نے کہا اگر یہ تیرے لیے اس میں آزادی ہے مگر میرے لیے اس میں سزا ہے۔ غلام نے اصرار کیا تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے قسم کھائی ہے اگر انجیر کے عوض اپنا ایمان نہیں بیچوں گا اور قیامت تک انجیر نہیں کھاؤں گا۔ حکایت: مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مرض وفات میں تھے تو شہد اور دودھ کو دل چاہا